सुबह रास्ते में हम लोग बड़े खुश हो रहे थे कि 28-29 टेम्परेचर है ज़ोब और डेरा इस्मिनहा के दरमियान। लेकिन अब पता चला है कि जनाब गर्मी सिर्फ जो है वो पंजाब में ही नहीं है, सिंध में ही नहीं है, बल्कि बलूचिस्तान में और कोयटा में भी कड़ाके की गर्मी पड़ रही है इस वक्त तकरीबन यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 42 दर्जे सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। और उसके अलावा जनाब ये है कि ये जो अंदरून इलाके हैं, ख़ास तौर पर जो किला सैफुल्ला और मुस्लिम बाग, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गर्मी की वजह से जो है यहाँ के सारी आपको धुंध नज़र आ रही है पहाड़ों के दरमियान। ये कोई अगर आप मरी जाएं या गलियात जाएं तो आपको वहाँ पे इस तरह की जो है वो नज़र आती हैं, फोक किस्म की होती है, वो सर्दी की होती है, लेकिन ये गर्मी की आप देख सकते हैं पहाड़ जो है वो बिल्कुल ढके हुए हैं। और बड़ा ये क्योंकि गर्मी वैसे पंजाब के निस्बत यहाँ पे 1-2 दर्जे सेंटीग्रेड जो है वो कम होती है, लेकिन यहाँ पे जो है वो आज तो रिकॉर्ड ही टूटा हुआ है, 42 दर्जे सेंटीग्रेड हुआ है और अभी तकरीबन 1:15 हुआ है। रात को कतरे बेहतर हो जाता है मौसम, 28-27 तक आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो कराची से हवाएं चलती हैं वो बलूचिस्तान का रुख करती हैं और इस वजह से ठंडी हवाओं की वजह से जो है वो टेम्परेचर कम हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे खुश्क पहाड़ हैं, आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल खुश्क पहाड़ है, कोई सब्जा नहीं है, सब्जा बहुत कम है। ये जो राइट साइड के ऊपर आपको नजर आ रहे हैं ये सेब और उसके अलावा आड़ू के बागात हैं, क्योंकि अभी सेब तैयार हो रहा है, अभी कच्ची फसल है इसकी। इसके अलावा गर्मी में बलूचिस्तान में, अंदरून बलूचिस्तान में पानी का बहुत बड़ा मसला है। पानी की वजह से जो है वो जो जरखेज इलाके थे वो भी अब वीरान होते जा रहे हैं। गर्मी इतनी है कि पानी जहाँ पे ये लोग स्टोर करते हैं, मैंने रास्ते में देखे हैं कि जहाँ पे वो उन्होंने वो तालाब से बनाए हुए हैं वो भी खुश्क हो रहे हैं। अगर बारिश हो तो बारिश, क्योंकि जिन इलाकों में बारिश होती है वहाँ पे बारिश जब हो जाए तो वो फिर तालाब भर जाते हैं, वही पानी वो जानवरों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और कुछ ऐसे इलाके भी हैं बदकिस्मती से जहाँ पे इंसान और जानवर एक ही जगह से पानी पीते हैं। उसके अलावा फसलों को भी वहीं से पानी दिया जाता है। लेकिन एक चीज का मैंने इजाफा देखा है कि लोगों को अवेयरनेस आई है कि वो लोग जो है वो अब सोलर के ऊपर जो है ना बोर करवा के सोलर के ऊपर जो है वो पानी हासिल कर रहे हैं, जानवरों के लिए भी और ज़राअत के लिए भी। फसलें काफी उगनी शुरू हो गई हैं। रास्ते में मैंने देखा है कि जो मौसमी फसलें हैं, करेला है, टिंडा है, उसके अलावा खीरा है, सब्ज मिर्च है, टमाटर है, वो कुछ इलाकों में यहाँ पे मैंने देखी, क्योंकि आज से काफी अर्सा पहले जब हम लोग इस इलाके में आए थे तो उस वक्त तो ऐसी ये फसलें नहीं होती थी। और ये मेरे राइट साइड के ऊपर देख रहे हैं, ये कोई खाना बदोश नहीं, ये मुस्तकिल रहायशी लोग हैं, ये जिनके ये आपको मैं घर दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हो, ये जनाब मुस्तकिल रहायशी हैं इन इलाकों के, लेकिन इनके वो पुख्ता घर नहीं है। घर जो है वो शहरों के अलावा जो देहाती आबादी है वहाँ पे तकरीबन कच्चे घर हैं या वो आर्जी किस्म के घर जो होते हैं वो बनाए गए। और ये लोग अपने इलाकों को बिल्कुल छोड़ के नहीं जाते। इनका जरिया मुआश जो है वो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है कि ये इनका जरिया मुआश जो है मवेशी पालना है, और मवेशी पाल के तो ये लोग अपना गुजर बसर करते हैं। बिजली काफ़ी इलाकों में नहीं है, और उसके अलावा सड़कें, ये जो चीज़ें ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे तरक्की उस लिहाज से नहीं हुई जिस लिहाज से पाकिस्तान के दूसरे सूबों में हुई है। बड़ी बदकिस्मती से ये बड़े अच्छे लोग हैं, और बदकिस्मती से इनके साथ जो है वो हमेशा सुतेला सलूक किया गया है। और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मादनियात जो वो बलूचिस्तान में है। जो लोग हम लोग घरों में रसोई गैस इस्तेमाल करते हैं वो भी बलूचिस्तान की ही पैदावार है, और बलूचिस्तान में
جہاں سے یہ نکلتی ہے وہاں ان علاقوں میں بتایا جاتا ہے کہ ان علاقوں میں جو ہے ان کو گیس نہیں دی جاتی، اور وہ لوگ جو آج بھی وہ لکڑیاں اور دوسرے طریقوں سے آگ جلاتے ہیں اور اپنا کھانا وغیرہ بناتے ہیں۔ اس طرح کے سے اگر حکومتیں جو ہے وہ امتیازی سلوک کریں گی تو یقیناً قوم ترقی کیسے کر سکتی ہے۔ اور کراچی کی نسبت جو ہے وہ کوئٹہ میں بہت کم ترقی ہم نے دیکھی ہے، اور کوئٹہ جو ہے، کوئٹہ کا یہ اعزاز ہے کہ کوئٹہ جو ہے، کوئٹہ کے لوگ اور خاص طور پر بلوچستان کے لوگ جو ہے وہ پاکستان بننے میں ان کا بڑا اہم کردار رہا تھا۔ پارٹیاں یہاں پہ بڑی ہیں، یہاں پہ کچھ چھوٹی بڑی پارٹیاں ملا کے کوئی 28 پارٹیاں ہیں، پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں، لیکن یہاں پہ زیادہ تر جو ہے وہ ووٹ جو ہے وہ اس کا طریقہ کار وہ تھوڑا مختلف ہے پاکستان کے دوسرے صوبوں کی نسبت۔ یہاں پہ ایک ٹرینڈ ہوتا ہے، اس ٹرینڈ کو ووٹ دیا جاتا ہے، دے یا نہ کو دے، اس کو ووٹ آٹومیٹکلی طور پر جو پڑ جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ ہمیشہ جو سرکار بنی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی بنی ہے۔ پاکستان میں صوبہ جو ہے بلوچستان واحد صوبہ ہے جہاں پہ کبھی بھی منتخب حکومت جو ہے وہ نہیں آئی جو کہ عوام کی ووٹوں سے آئے اور عوام اس کو منتخب کریں۔ لیکن کیا امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے جو ہے وہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا بڑا کردار ہے۔ میں نے راستے میں دیکھی ہیں بہت ساری جو چند سال پہلے پکٹس بنائی گئی تھی رینجر کے لیے، فوج کے لیے یا دوسرے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے، وہ سبھی ختم کر دی گئی کیونکہ اب حالات جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہے۔ آپ لوگ رات کو بھی سفر کر سکتے ہیں بلوچستان کے علاقوں کا، دن کو بھی سفر کر سکتے ہیں، اور کاروبار ہو رہا ہے، تجارت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ساری چیزیں اسی طریقے سے چلتی رہیں۔ باقی یہاں پہ بہت بڑا علاقہ ہے، اور اگر حکومت وقت کسی ایسے دوست ملک کے ساتھ معاہدہ کرے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے اس سائڈ کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں بہت بڑا علاقہ جو ہے وہ زمین جو ہے بالکل ہموار ہے، بالکل بے آباد پڑی ہے۔ اگر یہاں پہ جس طریقے سے حکومتیں معاہدہ کرتی ہیں، جن ممالک میں کہہ لیں کہ خوراک کی کمی ہے اور اناج کی کمی ہوتی ہے، ان کے ساتھ معاہدہ کریں، ان کے پاس مشینری بھی ہوگی، ان کے پاس سارا سسٹم ہوگا، وہ انویسٹمنٹ بھی کریں گے، تو کچھ عرصے کے لیے یہ زمینیں ان لوگوں کو، ان حکومتوں کو دے دی جائیں، لیز پہ دے دی جائیں یا کانٹریکٹ پہ دے دی جائیں، کہ نہ صرف وہ اس کو آباد کریں گے بلکہ یہاں پر پاکستانیوں کو، جو پاکستانی بے روزگار ہیں، بلوچستان کے یوتھ ہے، بلوچستان کے لوگ جو بے روزگار ہیں، ان کو روزگار بھی ملے گا، اور اس روزگار ملنے سے پاکستان کی اکانومی میں بھی اضافہ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ میں نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی، یہاں پہ جو ہے نا سب سے زیادہ اسمگلنگ کا ایشو ہے، جن کے اوپر پچھلے دنوں حکومت بلوچستان نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ ہم لوگ یہ ساری چیزیں ہمارے بلوچستان میں لیگل ہیں۔ فار ایگزامپل ڈیزل کی جو ہے وہ اسمگلنگ ہوتی ہے باہر سے، اور نان کسٹم گاڑیاں آتی ہیں، نان کسٹم جو ہے وہ کپڑا آتا ہے، باقی دوسری چیزیں آتی ہیں، وہ بالکل بات ان کی درست ہے، کیونکہ یہاں پہ لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، یہاں پہ فیکٹریز نہیں ہیں، ملیں نہیں ہیں، زراعت اتنی وسیع نہیں ہے، چھوٹی انڈسٹری نہیں ہے، یہاں پہ شہروں میں کاروبار نہیں ہے، تو جو نوجوان نسل ہے یا جو لوگ بے روزگار ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے روزگار تو کما رہے ہیں نا۔ ایک طریقے سے ان کی بات ٹھیک ہے غیر قانونی، لیکن ان کی بات ٹھیک ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ وومن ٹریفکنگ جو ہے وہ انسانی اسمگلنگ کا بزنس نہیں کرتے، ہم لوگ یہ جو چیزیں ہیں جو میں نے بتائی ہیں، ڈیزل ہے، پیٹرول ہے، اور اس کے علاوہ کپڑا ہے، گاڑیاں ہیں، یا دوسری کوئی الیکٹرانکس آئٹمز ہیں، بڑا مشہور ہے بلوچستان چمن یہ علاقہ پورے پاکستان میں، کہ وہاں سے امپورٹڈ مال ملتا ہے، امپورٹڈ چیزیں ملتی ہیں، وہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، لیکن اگر حکومت ان لوگوں کو کے لیے کوئی ایسے پروگرامز بنائے، کچھ ایسی باہر کے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ ایسے کانٹریکٹ کرے، تو بلوچستان بالکل ترقی کر سکتا ہے۔ بلوچستان کے
لوگ جو ہے وہ بڑے لائل ہیں پاکستان کے ساتھ. ہزاروں ایکڑ زمین جو ہے وہ بالکل بے آباد پڑی ہے. تو اگر اس کے اوپر بھی کام کیا جا سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر جو انسان کاروبار کام کر رہا ہوگا, محنت مزدوری کر رہا ہوگا, یقیناً وہ کوئی جرائم کی دنیا میں نہیں جائے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ مچھلی دینا اور مچھلی پکڑ کے دینا, پکڑنا سکھانا دو علیحدہ چیزیں ہیں. بلکہ مچھلی دینے سے بہتر ہے آپ اس کو مچھلی پکڑنا سکھاؤ. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ایسا نظام نہیں لایا گیا. ہم خود ہر چیز دوسروں کے اوپر بلیم کرتے ہیں. اور بجلی کی رہی بات, تو بجلی جو ہے وہ بلوچستان میں ایسے بڑے بڑے ذخائر موجود ہیں کوئلہ کے, کہ یہاں پہ جیسا کہ یہاں سے کوئلہ نکال کے وہ بھجوایا جاتا ہے. جیسے ساہیوال میں تھرکول پلانٹ لگا ہوا ہے یا دوسرے علاقوں میں, وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ وہاں بھجوایا جاتا ہے. اگر وہ بجلی یہاں پیدا کی جائے اور اسی بجلی سے جو ہے وہ ان علاقوں کو زرخیز کیا جائے, یہاں پہ چھوٹی انڈسٹری لگائی جائے, ملز لگائی جائیں, ٹیکسٹائلز لگائی جائیں, جو ہینڈی کرافٹس ہیں وہ چیزیں بنائی جائیں. جو آج ہماری سب سے بڑی اکانومی, جو ہمارا زر مبادلہ ضائع ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ہم چین سے ہر چیز منگواتے ہیں. ہماری 90% جو چیزیں ہیں آپ اندازہ لگا کے گھر میں 90% چیزیں جو وہ میڈ ان چائنا ہے, چائنا سے بنی چیزیں آتی ہیں. اور ہم لوگ بڑے یہاں سے ڈالر میں پیسے دیتے ہیں تو وہاں سے وہ چیزیں آتی ہیں. اگر یہ چیزیں ہم وہاں سے ادھر بنانا شروع کر دیں, اپنے ملک میں بنانا شروع کر دیں, جن علاقوں میں روزگار کی کمی, جن علاقوں میں لوگوں کے پاس کام نہیں ہے, تو یقیناً اس میں بہتری بھی آ سکتی ہے. جیسا کہ انہوں نے پچھلے دنوں جب بجٹ پیش کیا تھا, انہوں نے ایک بڑی مزہ کی بات کی کہ جو سولر انرجی ہے, صرف سولر انرجی کی بات کروں کہ سولر کا جو سامان ہے وہ امپورٹ کرنے کے لیے ہم اس کو ڈیوٹی فری کر رہے ہیں. حالانکہ پاکستان میں سولر کے کوئی پلانٹ نہیں ہے, اس کو خام مال وہاں سے منگوا کر یہاں پہ اس کو فٹنگ کے لیے یا اس کے لیے کوئی فیکٹری ایسی موجود نہیں ہے. تو سب سے پہلے ان کو یہ چاہیے تھا کہ یہ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں سولر پلانٹس لگانے کے لیے امپورٹ کرنے کی مشینری سب پہ جو ہے وہ ڈیوٹی جو ہے وہ زیرو کی گئی ہے. اور اس طریقے سے بھی کافی فرق پڑ سکتا تھا. لیکن ہماری یہ سب سے بڑی بدقسمتی کہ ہم لوگ جو ہے وہ ہمیشہ شارٹ ٹرم سوچتے ہیں, لانگ ٹرم منصوبے نہیں بناتے. کوئی بھی ملک ہے ترقی پذیر ممالک جو ہے وہ لانگ ٹرم منصوبے بناتے ہیں. دوسرا یہ کہ جتنی گلوبل وارمنگ بڑھ گئی, جتنی آپ دیکھ لیں کہ گرمی جون میں اس دفعہ بڑھ رہی ہے, پورے پاکستان کی عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں. اور لوڈ شیڈنگ میں بھی بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ اندر چند دنوں میں لوڈ شیڈنگ میں ایک ریکارڈ اضافہ ہوگا. لوگ وہ جو 2013, 14 اور 15, 16 کی جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کو ہی اس کے ساتھ تقابل کریں گے جتنی اس وقت لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ طلب اور رسد میں بہت زیادہ فرق ہے. طلب جو ہے وہ ابھی ہماری جو ہے پاکستان میں ابھی بتایا جاتا ہے 46,000 میگا واٹ کی ہے, اور جو رسد جو بجلی پیدا ہو رہی ہے وہ تقریباً 39 سے 42,000 میگا واٹ پیدا ہو رہی ہے, جو کہ 2016-17 میں جو تھی وہ 21 سے 22,000 میگا واٹ تھی. اور جو فرق اس وجہ سے پڑا ہے کہ آبادی میں اضافے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ طلب میں اضافہ ہوا ہے. اگر اس کے لیے حکومت کچھ کام کرے تو بہتری ہو سکتی ہے. اگر حکومت کام نہیں کرے گی, ہم لوگ عوام ان کا ساتھ نہیں دیں گے, تو یقیناً کچھ نہیں ہو سکتا. بڑے بڑے میں نے ذمہ دار دیکھے, بڑے بڑے میں نے فیکٹریز کے مالک دیکھے, ان کا صرف انحصار جو ہے وہ بجلی کے اوپر ہے. حالانکہ ایک جو بڑا ذمہ دار ہے وہ 4-5 کروڑ کی کوٹھی بناتا ہے گھر میں, گھر کے لیے رہنے کے لیے, اور اگر اس میں اگر وہ 20 لاکھ روپے لگا کے سولر پلانٹ لگائے تو اس سے نہ صرف اس کو بجلی فری ملے گی بلکہ 24 گھنٹے بجلی فری ملے گی, اور اس کے جو پیسہ اس کا ضائع ہو رہا ہے بجلی کی مد میں, جس سے وہ بجلی خرید کے حکومت سے وہ اپنے گھر کا جو نظام چلا رہا ہے, اے سی چلا رہا ہے. یا وہ پچھلے دنوں ایک دوست کے پاس گیا تو ایک بڑی اس نے گھر بنایا ہوا تھا محل نما, تو
وہاں پہ بیٹھے تھے تو وہ اچانک بجلی چلی گئی، تو وہ کہتا لے جی دیکھیں جی بجلی چلی گئی ہے، حکومت بالکل ناکام ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو میں نے اس سے بات کی، میں نے کہا آپ نے کتنے پیسے لگائے ہیں؟ اس نے کہا جی اتنے کروڑ لگایا ہے۔ تو کہتا ہے، میں نے کہا اچھا، تو میں نے کہا کہ اگر اتنے کروڑ میں اگر آپ 10 سے 20 لاکھ روپے اور ایڈ کریں اور اپنے گھر کی چھت جو ہے اس کے اوپر آپ سولر پلانٹ لگائیں، آج کل پہلے سے قدرے بہتر بھی آ رہے ہیں اور تھوڑا مناسب بھی ہیں، تو یقیناً آپ اس وقت حکومت کو گالیاں نہ دے رہے ہوتے اور آپ سکون سے کنٹینیو جو ہے وہ 24 گھنٹے بجلی لے رہے ہوتے۔ یہ دیکھ لیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، اگر ان بچوں کو تعلیم ملے اور ان کو کاروبار ملے، ان کے والدین کو ملے، ان کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہ ہو۔ یہ ہمارے پاکستان میں تقریباً ہر شہر میں یہ سسٹم ہے، تو غربت بھی ہے، کچھ ہماری اپنی بھی غلطی ہیں۔ ہم لوگ جب ووٹ دینے کا وقت آتا ہے تو ہم لوگ ایسے لوگوں کو سلیکٹ کر لیتے ہیں جن کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا، جن کا کوئی جو کہ صرف اپنے مفاد کی خاطر اسمبلی میں جا کے ہمیں بھول جاتا ہے اور اپنے مفادات کو ترجیح دیتا ہے۔ اگر یہ چیزیں ہم لوگ چند دن کے لیے، جیسا کہ الیکشن آ رہا، ہم اس آدمی کو ووٹ دیں جس کو آپ دیکھ سکیں کہ یہ ہمارے لیے بہتر کام کرے گا، ٹریک ریکارڈ جس کا بہتر ہو، جس نے کوئی کاروبار کے لیے کام کیا ہو، جس نے کوئی عوام کو خوشحالی کے لیے کام کیا ہو، یا جس نے صرف آپ کو چکنی چپڑی باتوں میں لگایا اور ووٹ لیا اور وہ گیا اور جا کے اس نے آپ ہی کا ووٹ جو ہے وہ کروڑوں روپے میں بیچ کے تھے، اس نے اپنی تجوریاں بھر لی، اور جب وہ ایم این اے بن جاتا ہے یا ایم پی اے بن جاتا ہے تو اس کے جو ویگو ڈالے ہوتے ہیں اس کی دھول جو ہے وہ غریب آدمی جس نے اس کو ووٹ دیا ہوتا ہے، اس کے جب وہ روڈ کے اوپر جا رہا تھا تو اس کے چہرے پہ پڑتی ہے، تو اس کو ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے کہ میں نے اس آدمی کو ووٹ دیا تھا جو کہ میرے پاس اتنی زور سے گزرا ہے کہ اس کی گاڑی کی سپیڈ اور وہاں سے اٹھنے والی دھول مٹی جو میرے چہرے پہ پڑی ہے۔ لیکن ہم لوگ سیکھتے نہیں، ہم لوگ اگر یہی چیزیں سیکھیں، ترقی پذیر ممالک میں ووٹ نظریے کے اوپر دیا جاتا ہے، ذاتیات کے اوپر ووٹ نہیں دیا جاتا۔ اس نے جی میرا بھائی چھڑوا دیا تھا تھانے میں نے اس کو ووٹ دینا، اس نے میری گلی پکی کروا دی تھی میں نے اس کو ووٹ دینا، اس نے نالی بنوا دی تھی۔ یہ چیزیں میں نے ایم پی کا کام نہیں، اس کے لیے جو ہے وہ بلدیاتی سسٹم ہوتا ہے، پوری دنیا میں بلدیاتی سسٹم ہے، جو لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے وہ کام کرتی ہے، اس کے لیے ایم این اے ایم پی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ فنڈز بھی ملتے ہیں، ایم این اے ایم پی کو ملتے ہیں 5, 10, 15, 20%، اس میں سے ان کو وہ پہلے وہ رکھتے ہیں، اس کے بعد ٹھیکے میں ٹھیکیدار رکھ جاتا ہے، اس کے بعد ایکسین اور بل پاس کرنے والے وہ رکھ جاتے ہیں، تقریباً جا کے 100% میں سے تقریباً 20 سے 25% جو ہے وہ اس کانٹریکٹ کے اوپر لگتا ہے، سڑک بننی ہو یا کوئی ایسی جو ہے وہ منصوبات تیار کرنا، وہ چند دن یا چند سال ہی چلتا ہے، اس کے بعد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، حکومت چلے جاتی ہے۔ جیسا کہ آج کل آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ حکومت عمران خان کی حکومت گئی ہے، تو اس میں 2 چیزیں سامنے میرے آئی ہیں، ذرا غور سے سنیے گا کہ یا تو حکومت کے لوگ پہلے جھوٹ بول رہے تھے یا اب جھوٹ بول رہے ہیں، یا تو یہ جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں اور اس کے بعد جو وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، یا تو یہ کرپٹ تھے اور حکومت نے ان کو این آر او دیا ہے، یا یہ کرپٹ نہیں تھے، حکومت نے وہ صرف ڈرامہ کر رہی تھی اور ان کو جو ہے وہ پی ٹی اے سے علیحدہ کروانے کے لیے اور ان کو عمران خان کو نیچا دکھانے کے لیے جو ہے انہوں نے سارا ڈرامہ رچایا تھا۔ رانا ثناء اللہ صاحب بڑی باتیں کر رہے تھے، پچھلے 1 سال سے ان کی تقریریں سن رہے تھے، میں یہ کروں گا عمران خان کو، میں وہ کروں گا، میں اس کو مت جیل بھیجوں گا۔ 1 سال کچھ نہیں کر سکا۔ اگر خدا نخواستہ، میں تو کہتا ہوں یہ آسانیہ نہ ہوتا، 9 مئی کا آسانیہ نہ ہوتا تو یہ عمران خان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ اب ان کو تو ایک پوائنٹ مل گیا ہے۔ اب جیسا کہ چوری پرویز الہی کو لے رہے ہیں، چوری پرویز الہی کے بارے میں کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے اتنے روپے میں اتنے ارب روپے جو ہے منی لانڈرنگ سے باہر بھیج دیے ہیں، اور اگر اس نے بھیجی ہے کل کو وہ پریس کانفرنس کر دے کہ اس کو تو کسی نے پوچھنا نہیں۔ یہ جتنے بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں کسی کو کوئی نہیں پوچھ رہا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہماری سوچنے کی اب وقت آ گیا۔ ہم لوگ جو پہلے سے زیادہ اویئرنیس لگتے ہیں، سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا ٹیلی ویژن ہے، ہم لوگ وہ وقت کیا جب 2-3 دن بعد اخبار آتی تھی تو ہمارا حالات واقعات کا پتہ چلتا تھا، لیکن اب جو ہے وہ ہر چیز 1 سیکنڈ میں سب کے پاس سوشل میڈیا سے پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سوچنے کی، جب ہم لوگ روڈ کے اوپر نکلتے ہیں، کہیں پہ جاتے ہیں، باہر کے ممالک جاتے ہیں تو
تو وہاں پہ ان کی ترقی دیکھتے ہیں, ان کا سسٹم دیکھتے ہیں, تو یقیناً دل میں یہی بات آتی ہے کہ کاش یہ پاکستان میں سارا کچھ ہوتا. تو جن کو ہم لوگ خدا نخواستہ غیر مذہب کافر کہتے ہیں, وہ لوگ ہم سے زیادہ ایماندار بھی ہیں, ان کا سسٹم بھی, ان کا ڈسپلن بھی ہے, ان کے پاس ایم بھی, ویژن بھی ہے. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہم لوگ صرف ہماری کہتے ہیں, وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ کپڑے پاٹے نے, جیباں پھٹیاں نے, وہی کپڑے پاٹے اس طرح کرا کے چٹا اسی کہنے ہیں کہ جناب اسی بہت بڑے بدماش ہیں, اسی بہت بڑے اسلام کے ٹھیکیدار ہیں. اسی دکان اتنے نہ لکھے آتا بسم اللہ جنرل اسٹور, اندر جو ہے وہ ملاوٹ شدہ چیزیں بیچ رہا ہوتا, اور ذخیرہ اندوزی کی یہ چیزیں جو ہے وہ مہنگے داموں بیچ رہا ہوتا. یہ ساری چیزیں ہم خود اس طریقے کی ہیں. ہمیں سب سے پہلے خود اپنے آپ کو بدلنا چاہیے. یہ ملک بہت زرخیز ہے, یہ ملک بہت پیارا ہے. میں نے بہت سارے ممالک میں گیا ہوں, میں نے اس طرح کا ملک نہیں دیکھا کہ جہاں پہ آپ کو سرسبز پہاڑ بھی نظر آئے, سرسبز کھیت کھلیان بھی نظر آئے, اونچے پہاڑ بھی نظر آئے, جہاں پہ دنیا کی ہر چیز, دنیا کی ہر نعمت موجود ہو, دنیا کا ہر پھل جس ملک میں ہوتا ہو, دنیا کی ہر سبزی ہو, دنیا کا سب سے اچھا بہترین اور کھانے کے قابل اناج اگتا ہو, دنیا میں سب سے زیادہ اچھے پکنک پوائنٹس ہوں. اب آپ دیکھ لیں, ہم لوگ ناران کا گانے, آپ یہ ہر سال اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, ہر سال جو ہے ناران کا گان میں کئی اموات ہوتی ہیں, مری میں کئی اموات ہو چکی ہیں پچھلے چند سالوں میں. اور ہمارا کئی ایسے ممالک ہیں جو کہ اپنا تقریباً 70% سے زائد جو ہے وہ ان کی جو اکانومی ہے, جو ان کا ملک کا سسٹم ہے, آسان زبان میں سمجھاؤں, وہ سیر و سیاحت سے چل رہا ہے. ہمارے جو علاقے ہیں, شمالی علاقہ جات, جو وہ سوئٹزرلینڈ سے کم نہیں ہے. اگر آپ ان کی تصویریں جا کے گوگل پہ دیکھیں تو وہ خوبصورتی میں وہ سوئٹزرلینڈ سے کم نہیں ہے. وہ کوئی باہر کے ممالک سے زیادہ کم خوبصورت نہیں ہے, ان سے زیادہ خوبصورت ہے. صرف وہاں پہ یہ ہے کہ وہاں پہ ان حکومتوں نے سیر و سیاحت کو تو ترجیح دی ہے, ہم نے سیر و سیاحت کو تباہ کیا ہے. ہم نے سڑکیں تک نہیں بنائی. ہم نے آج سے 20 سال پہلے جو سڑک بنی ہوئی تھی وہ بنی, پچھلے چند سالوں میں یا پچھلے دور میں موٹر وے وغیرہ بنی ہے, نواز شریف دور میں بنی تھی, تو اس کے بعد کچھ حد تک وہ موٹر وے وہاں تک بنی. لیکن باقی جو علاقے جو زیادہ خوبصورت ہے, خاص طور پر گلیشیئرز ہو گئے ہمارے, اس کے علاوہ ناران ہے, کاغان ہے, خپلو ہے, اس طریقے سے بہت سارے جو پوائنٹس ہیں, ان علاقوں میں ہم نے بالکل ذرائع مواصلات بہتر نہیں کی ہے. اور اگر یہ چیزیں ساری کچھ ہو جائیں, سب کچھ ملا لیں, تو خود ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ملک کے لیے بہتر کریں. ہم لوگ صبح اٹھتے ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر عمران خان کو گالیاں شروع کر دیتے ہیں, جگہ نواز شریف کو گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں, زرداری کو گالیاں دینی شروع کرتے ہیں. ہمیں گالیاں دینے کی ضرورت ہی نہ پڑے جب ہم اس الیکشن میں فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کس کو ووٹ دینا ہے. اگر عمران خان بہتر ہے اس کو ووٹ دینا چاہیے, اگر نواز شریف بہتر ہے اس کو ووٹ دینا چاہیے, اگر زرداری بہتر ہے اس کو ووٹ دینا چاہیے. اپنے ایمان سے, اپنے سوچ سے ووٹ دیں. کسی کے کہنے پہ خود سوچیں, ویژن سوچیں, کس نے اس کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں. ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ہم یہ سوچ کے جاتے ہیں کہ میں نے پچھلی دفعہ سے دوائی لی تھی تو اس کی دوائی سے مجھے آرام آ گیا تھا. تو یہی ٹریک ہوتا ہے کہ آپ سیاستدان کے پاس کو ووٹ دینے کے لیے جائیں, سیاستدان کو ووٹ دینے کے لیے جائیں تو آپ کے پاس اس کا ٹریک ریکارڈ ہونا کہ میں نے ووٹ دیا تھا, اس نے میرے لیے یہ بہتر کی, میرے بیٹے کے لیے اس نے نوکری کے مواقع پیدا کی, اس نے میرے بیٹے کے لیے ہمارے آنے جانے کے لیے اس نے سڑکیں بنائی, ہاسپٹل بہتر کی ہے. اب آپ حالات دیکھ لیں ہمارے اسپتالوں کے, آپ یقین کر لیں سرنج نہیں ملتی, اور ڈسپلین تک موجود نہیں ہوتی, ڈاکٹر تک موجود نہیں ہے. کوئی بھی اچھا ڈاکٹر پاکستان میں نہیں رہنا چاہ رہا, کوئی بھی اچھا ڈاکٹر سرکاری ہاسپٹل میں وہ نوکری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے.
اور ایک محتاط اندازے کے مطابق آپ سے ایک بہت بڑا انکشاف کرنے جا رہا ہوں. پچھلے 4 سال میں انکلوڈ یہ 1.5 سال جو ان کا نئی گورنمنٹ کا ملا کے 1.5 جو ہو گیا، تو ان کا ملا کے پچھلے 4 سال میں 5,90,000 لوگوں نے باہر کے ممالک میں جو ہے وہ اسائلم لی ہے. اسائلم کیا کہتے ہیں؟ سیاسی بنا لی ہے، وہاں پہ PR لی ہے. کیوں؟ ان میں کون لوگ تھے؟ وہ سارے کو ڈنکی لگانے والے تھوڑے تھے، سارے کوئی مطلب گھر سے بھاگے ہوئے تھوڑے تھے، سارے کو بے روزگار تھوڑے تھے. نہیں، ان میں ڈاکٹر تھے، ان میں انجینئر تھے، ان میں پیرامیڈیکل سٹاف تھا، ان میں پائلٹس بھی تھے، ان میں پڑھے لکھے کمیونٹی تھی، ان میں ایسے لوگ تھے جو کہ سکلڈ ورکر تھے، جو کہ کسی نہ کسی شعبے سے تعلق رکھتے تھے. انہوں نے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے پاکستان سے بہتر مستقبل سوچا. ان ممالک کا، یورپ کا، کینیڈا کا، امریکہ کا. صرف اٹلی کی بات کریں تو اٹلی میں جو ہے وہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ پچھلے 4 سال میں 1,93,000 اپلیکیشن ہوئی ہیں، اور یہ ڈان نیوز کی رپورٹ ہے. اور جن میں سے 34,000 جو ہے وہ ایکسپٹ ہوئی، 34,000 جو ہے وہ ایکسپٹ ہوئی، اور بقایا جو درخواستیں ہیں وہ ابھی تک ان کے اوپر فیصلہ نہیں ہو سکا. ہر بندہ سوچ رہا ہے آج میں باہر نکل جاؤں، میرا بیٹا باہر نکل جائے. یہ جو المیہ کشتی والا ہوا ہے، یونان کشتی والا ہوا ہے، یہ تو چلو زیادہ ہو گیا ہے، مطلب 200 پلس ہو گیا، 300 کے قریب ہے. ابھی تک صحیح جو اس کا فگر نہیں آیا. یہ تو چلو پوری دنیا میں رولا پڑ گیا، لیکن یہ واقعات تواتر سے ہو رہا ہے. میری کل بات ہوئی لیبیا جیل میں جو پاکستانی نوجوان قید ہیں ان سے، تو وہ بتا رہے تھے کہ جناب ہم لوگ صرف پاکستانی ایک جیل جس کا نام بنغازی جیل ہے، ایک جیل میں پاکستانی جو تھے، ایک بنغازی جیل میں 2500 سے زائد نوجوان وہاں پہ قید ہے. میں نے سب کو ایک دفعہ دیکھا، اور ان سے جو ان میں کچھ بات چیت کر سکتے تھے ان سے بات کی، اور انہوں نے مجھے دکھایا لائیو ویڈیو کے اوپر کہ جی دیکھیں یہ لوگ سارے یہاں پہ قید ہیں. اور ایجنٹس نے ان سے 25 سے 30 لاکھ روپے لیے، جن میں حافظ آباد، گجرانوالہ، منڈی بہاولپور، سیالکوٹ، نارووال، آزاد کشمیر، پشاور، شیخوپورہ کے نوجوان تھے. یہ ہمارے وہ نوجوان تھے کہ جو کہ سکلڈ ورکر بن سکتے تھے. ہمارا نوجوان اگر کام کرنے پہ آئے تو وہ پوری دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا جو ہمارے نوجوان میں طاقت ہوتی. لیکن ان لوگوں کو نے یہ سوچا، کسی نے اپنی بہن کا زیور بیچا، کسی نے اپنی ماں کا بیچا، کسی نے گھر بیچا. اور میں نے ایسے تصویریں دیکھی ہیں اور ایسی چیزیں سنی ہیں کہ ایک بچہ جو وہ 13 سال کا تھا، گجرات سے تعلق رکھنے والا کوئی بچہ جو 13 سال کا تھا اور 8ویں جماعت کا وہ طالب علم تھا. 13 سال کا بچہ 8ویں جماعت کا طالب علم تھا. ماں نے زیور بیچا اور بہن جو اس کی تھی شادی شدہ، اس کا زیور بکوایا، اور انہوں نے لوگوں سے ادھار پکڑ کے انہوں نے اس ایجنٹ کو پیسے دیے کہ جو بچے کے ابھی پڑھنے کے دن تھے، جو اس کے ابھی کھیلنے کے دن تھے، اس بچے کو انہوں نے ایجنٹ کے کہنے پہ جو ہے وہ کشتی میں سوار کر دیا، اور وہ کشتی جو ہے وہ ڈوب گئی. اور اس کے علاوہ بڑے بھیانک سٹوریز ہیں جو میڈیا کے اوپر رپورٹ کرنا کچھ پیمرا کے رولز کے پابندیاں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ایسے لوگ تھے، میری خیال ایسے لوگوں سے بات ہوئی ہے جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں 1 سال ہو گیا یہاں قید ہوئے، 8 ماہ ہو گیا ہمیں یہاں قید ہوئے، 6 ماہ ہو گیا ہمیں یہاں قید ہوئے. ایجنٹس پاکستان میں یہ وعدہ کرتے تھے کہ جناب آپ کو بائی ایئر لے کر جایا جائے گا. بائی ایئر کیسے لے کے جاتے تھے کہ وہ پاکستان، جن لوگوں سے میری بات ہوئی وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں فیصل آباد سے دبئی لایا گیا، اور دبئی لانے کے بعد جو ہمیں وہاں سے ایجپٹ، مصر، وہاں پہ لے جایا گیا بائی ایئر. وہاں مصر سے ہمیں
پھر آگے بسوں میں اور جو ہے وہ کشتیوں کے ذریعے ہمیں لیبیا پہنچایا گیا. لیبیا میں ہمارے جو تھے ہمیں جب ہم لوگ پہنچ گئے ہمارے پاس جو اپنے پیسے تھے ایک تو ہم نے 25-30 لاکھ روپے پیچھے ایجنٹ کو دیا ہوتا جو ہمارے پاس 3-4 لاکھ روپے تھے جو ہم نے اپنے لیے راستے میں خرچے کے لیے رکھے تھے وہ بھی انہوں نے چھین لیے جو ایجنٹس تھے. اور اس کے بعد جناب ہمیں انہوں نے نشاندہی کی ہمیں سیکورٹی فورسز نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا اور وہاں پہ وہ لوگ بیمار ہیں ان سے کل میری بات ہوئی ان کے حالات اتنے خراب ہیں کہ ان سے بولا نہیں جاتا اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری کوئی نہیں سن رہا نہ حکومت پاکستان ہماری سن رہا بلکہ جو ایجنٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ہمیں 4 سے 5 لاکھ سے 8 لاکھ روپیہ مزید دیں پھر ہم آپ کو یہاں سے نکالیں گے. اگر 9 لاکھ روپیہ مزید دیتے تو ہم آپ کو آگے اٹلی بھجوائیں گے. اگر 3-4 لاکھ روپیہ ہمیں دیتے تو ہم آپ کو یہاں سے نکلوا کے ڈیپورٹ کر دیں گے. آپ اندازہ لگا لیں کہ ایجنٹ مافیا کتنا مضبوط ہے پوری دنیا میں. اور لیبیا کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں جو میں نے انفارمیشن لی ہے. لیبیا میں اس وقت وہاں پہ 2 پوائنٹ مطلب یہ کہ وہاں پہ ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پہ ایک علاقہ جہاں پہ بالکل حکومت نام کی کوئی چیز نہیں. ایک علاقہ جو ہے وہ وہاں پہ حکومت ہے فوج ہے پولیس ہے یہ دوسرے ادارے. جس علاقے میں بالکل ختم ہے کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ علاقہ غیر ہے. وہاں پہ ان لوگوں نے ایجنٹوں نے جن میں کچھ مصری ایجنٹس ہیں کچھ دوسرے ممالک کے ایجنٹس ہیں انہوں نے وہاں پہ دیے ہوئے ہیں بہت بڑے جگہ انہوں نے قبضے کی ہوئی ہیں اور جو پاکستان سے ایجنٹس ہیں وہ وہاں پہ لے کے جاتے ہیں اور انہوں نے کچھ پرانی بوٹس لی ہوئی ہیں کرائے پہ جو کہ لیبیا سے آگے لوگوں کو بھجوانے کا کام کرتے ہیں. اور یہ جو کشتی ڈوبی ہے یہ ڈوبی نہیں ہے اس کو ڈبویا گیا ہے کیونکہ یہ بھی میں بات بتا دوں آپ کو ذرا ذہن نشین کر لیں تاکہ دوستوں کو بھی بتا سکیں کہ ایک گارڈین اخبار نے اس کے اوپر آرٹیکل لکھا ہے. گارڈین اخبار کا کہنا تھا کہ یورپ نے بالکل ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں تارکین وطن کے لیے جو لوگ ڈنکی لگا کے آتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہمارے ملک جو ہے وہ یورپ جو ہے نا وہ برداشت نہیں کر سکتا اتنے لوگوں کو تو لہذا یہ یونان کے ساتھ اور دوسری جو کنٹریز ہیں جہاں سے یہ لوگ کراس کر کے جاتے تھے لیبیا اور دوسرے جو ان کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ ان لوگوں کو روکیں جس طریقے سے بھی روکنا چاہیے. جس طریقے سے مطلب روکنے کا مقصد یہ ہوا کہ اگر یہ نہ رکے تو ان کو پانی میں ہی ڈبو دیا جائے. لیکن بدقسمتی دیکھ لیں کل مجھے ایک بندہ بتا رہا تھا کہ جی فلاں گاؤں میں 2 ایجنٹ آج آئے ہوئے تھے تو وہ 4 بندوں کی بات کر کے گئے ہیں 30 لاکھ روپے میں. تو ان والدین کا کہنا تھا کہ دیکھیں جی تو کشتیاں کون سا روز ڈوبتی ہیں کہ لاکھوں لوگ چلیں گئے ہیں یہ ان لوگوں کی قسمت ہی ایسی تھی وہ ڈوب گئی. تو یہ ساری چیزیں ہیں تو بات بڑی لمبی ہوگی. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. باقی جو حالات ہوئے آپ کو دکھائیں گے.